गर्मी से बुरा हाल था। धूप बहुत सख्त थी। मैं गांव के एक कच्चे मकान की रहने वाली थी और इस वक्त अपने कच्चे मकान के सहन में बैठी हुई थी। अम्मी ने मुझे सब्जी लाकर पकड़ा दी थी और मैं उसे काट कर पकाने की तैयारी में थी। अचानक मुझे बाहर शोर सा महसूस हुआ। मैं सब्जी बावर्ची खाने में रखकर बाहर एक नज़र देखने के लिए जा रही थी कि अम्मी ने मुझे सख्ती से डांट दिया। मैंने नासमझी से उनकी तरफ देखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे ऐसे सख्ती से डांटा हो। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम रहने दो, मैं देख कर आती हूँ कि बाहर क्या मसला है। इससे पहले कि वो बाहर जाती, अब्बा भागे भागे अंदर आए थे। उन्होंने अम्मी से कुछ कहा। मैं सुन नहीं पाई थी। मैं वहीं खड़ी हो गई ताकि मामले की मुझे समझ आ जाए। उसके बाद अम्मा मेरी तरफ भागी भागी आईं और मुझे लेकर एक कमरे के अंदर चली गई। मैंने अम्मा से पूछा भी कि आखिर ऐसी भी क्या हड़बड़ी मची हुई है, आप क्यों भागी दौड़ी चली आ रही हैं और मुझे कमरे में क्यों लेकर आई हैं। मेरे सवालात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अम्मी ने मुझे जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोने का हुक्म दिया और साथ में कहा कि जो तिब्बत साबुन अलमारी में मैंने रखा हुआ है उससे ख़ास तौर पर मुंह धो लेना। और मैं हैरानी का पैकर बने चुपचाप उनके किए पर अमल करने लगी। अम्मा ने अपनी बरी जो अभी तक संभाल कर रखी थी उसमें से एक इंतहाई चमचमाता हुआ सुर्ख जोड़ा निकालकर मुझे थमाया और पहनने का हुक्म सादिर किया। अब मैं बुरी तरह झुंझला गई थी और पूछना चाहती थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी बहनें दूसरे कमरे में बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने कमरे की खिड़की से सहन में झांका तो हैरान रह गई। ये इतनी सारी खवातीन कहाँ से आ गई और उनके हाथ में शगुन के इतने बड़े बड़े थाल कहाँ से आ गए थे। अम्मी ने मुझे यूं खिड़की से बाहर झांकते देखा तो डपट दिया था और फिर तकरीबन धकेलते हुए दोबारा गुस्ल खाने में भेज दिया। मैं सुर्ख जोड़ा पहनकर बाहर आ गई। अम्मी ने अपनी पुरानी सुर्खी निकाली और मेरे होंठों पर जैसे तैसे लगा दी। अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। शायद कोई मेरा रिश्ता लेने आया है। लेकिन सहन में मैं जैसे ही झांकती थी तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े घराने से आया है। उन खवातीन के पहनावों से, उनके रहन सहन से अंदाज़ा हो रहा था। ज़्यादातर ने सोने की चूड़ियाँ और सोने के हार पहने हुए थे। कुल मिलाकर 6 खवातीन थी। अब वो कौन थी मैं उन्हें कतई नहीं जानती थी। उस वक्त मैंने अम्मी के चेहरे पर परेशानी के बेपनाह आसार देखे थे, इसीलिए उन्हें सवाल जवाब से परेशान करना मुनासिब नहीं समझा था। उसके बाद मुझे सहन में ले जाया गया और ले जाने से पहले अम्मी ने दुपट्टे से मेरा घूंघट कर दिया। मेरा शक यकीन में बदल गया था। मेरा रिश्ता आया था। मुझे सहन में उन खवातीन के बीचों बीच बिठा दिया गया और उसके बाद उनमें से एक खातून आगे बढ़ी और उसने मेरा हाथ मांगकर उसमें सोने की अंगूठी पहना दी। अब मेरा माथा ठनका था। मेरा रिश्ता नहीं आया था बल्कि तय हो गया था और मुझे अभी इसी वक्त पता चल रहा था। मैंने आंसुओं भरी आंखों से अम्मी की तरफ देखा और उन्होंने मुझसे नजरें चुरा ली। अभी तो मेरा 18वां बरस शुरू ही हुआ था। मेरे बहुत से ख्वाब थे जो मुझे पूरे करने थे। मैंने अब्बा से बहुत से वादे किए हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा वफा नहीं हो सका था। ये अंगूठी शगुन की अंगूठी नहीं थी, मेरे लिए फांसी के फंदे के बराबर थी जो मेरे तमाम ख्वाबों का गला घोंट चुकी थी। मेरे पर काट दिए गए थे और मुझे बताया तक नहीं गया था। मैं बहुत सा रोना चाहती थी। चुनाचा मैंने अम्मी को इशारे से घबराहट का इशारा किया और उन्होंने मुझे मोहलत दे दी और खवातीन से माजरत करके मुझे कमरे में वापस भेज दिया। मेरे साथ साथ शगुन के थाल भी कमरे में आ गए। उन पर सुर्ख चादरें ढकी हुई थी। मेरा दिल इस कदर टूट चुका था कि मैंने उन्हें खोलकर नहीं देखा। ना ही मेरा मन हो रहा था उन्हें खोलने का और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था। मुझे बहुत ज़ोर का रोना आ रहा था और मैंने सबसे पहले कमरा बंद कर दिया। अब उसके बाद सहन की तरफ खुलने वाली खिड़की भी बंद कर दी। बंद करने से पहले एक आखिरी नज़र बाहर डाली। वो तमाम खवातीन वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी और मैं भागकर पलंग पर औंधे मुँह लेटी
और ज़ारो कतार रो पड़ी। मेरे आंसू चादर को भिगो रहे थे, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। आखिर मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया गया था? मैं तो आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, मैं आगे बढ़ना चाहती थी, मैं अपने ख्वाबों को ताबीर देना चाहती थी। मैं अपनी ज़िंदगी इस कच्चे मकान के नाम नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियां समेटना चाहती थी। लेकिन अब सब चकनाचूर हो गया था और कुछ भी नहीं बचा था। मुझे मालूम हो गया था कि मेरा रिश्ता कहाँ तय हुआ था। मेरा रिश्ता बड़ी हवेली के पीर बहराम नवाब खान के घर पर तय हो गया था। मेरी बहनें तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और अम्मी भी बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। बस दो लोग खामोश थे, एक मैं और एक मेरे अब्बू। हमें कोई खुशी महसूस नहीं हुई थी, हालांकि उनकी हवेली का चर्चा पूरे गांव में था। वो बहुत बड़े नवाब थे और उनके घर रिश्ता तय होना एजाज से कम नहीं समझा जाता था। इंतहाई अमीर कबीर शख्सियतों में उस हवेली के रहने वालों का शुमार होता था। मेरी बहनें बार बार बड़े थाल को खोल खोल कर देख रही थी और उनमें से चीज़ें निकाल कर मुझे दिखा रही थी। उसमें सोने के 2 बड़े सेट थे, कपड़ों के 5 जोड़े थे जो इंतहाई कीमती और नफीस थे, और ऐसा महसूस होता था कि उनको ख़ास ऑर्डर पर बनवाया गया हो। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हुआ था कि मैं उन पर एक नज़र भी डालूं। ये सारी मादी चीज़ें मुझे खुश नहीं कर सकती थीं। मैंने खाली खाली निगाहों से अपने अब्बा की तरफ देखा। मेरी आंखों में बहुत से सवाल थे। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर उन्होंने मुझसे इतने वादे करने के बाद मेरी शादी क्यों तय कर दी और मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं, मेरी राय तक लेना मुनासिब नहीं समझा। मैं उनसे सब कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी ज़बान बंद होकर रह गई थी। आज पड़ोस से बहुत सी ख़वातीन अम्मी के पास आई थी और बार बार मुबारकबाद पेश कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ ख़वातीनें तो अम्मी से उन कामों की लिस्ट भी बनवा ली थी जो मेरी शादी होने के बाद वो बड़ी हवेली वालों की मदद किए बगैर नहीं कर सकते थे। अब्बू ने अम्मी को मना भी कर दिया था, लेकिन अम्मी बगैर सोचे समझे खुश होकर सबकी मदद करने की हामी भर चुकी थी। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया था और मैंने ये तक पूछना मुनासिब नहीं समझा था कि मेरे होने वाले शौहर का नाम क्या है, वो कैसा दिखता है और वो क्या करता है। मेरा दिल एकदम से जैसे मुर्दा हो गया था। मुझे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। मेरी बहनें बार बार मेरी शादी वाले दिन का तस्करा करती रहती कि कब शादी होगी और कब हम नए जोड़े अब्बा हमें बनवा कर देंगे और हम पहनेंगे। अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए थे। यूं महसूस होता था जैसे कोई राज है जो वो छुपा रहे हों। और फिर मेरे सर पर एक और धमाका किया गया। मुझे बताया गया कि अगले हफ्ते जुमे वाले दिन मेरा निकाह और रुखसती तय कर दी गई है। उस दिन मैं टूट कर रोई थी और मेरे रोने पर मेरे घर वाले परेशान हो गए थे। सिर्फ अब्बू थे जो मेरी हालत से मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा समझ रहे थे। मुझे बार बार किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मेरा दिल बार बार मुझे ये इशारा दे रहा था कि हम जैसे मुतवस्सित तबके के घरानों के लिए ये रिश्ता क्यों आया था। मेरे समझ से ये चीज़ बाहर थी। मैंने अम्मी से भी तस्करा किया था, लेकिन मेरी अम्मी इतनी सादा मिजाज थी कि उन्होंने मुझे ये कहकर चुप करवा दिया कि ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है तुम पर, तुम इसको कबूल करो और नाशुक्री ना करो। और मैं उन्हें देख कर रह गई थी। जो चीज़ नामुमकिन थी वो अगर मुमकिन हो जाए तो इंसान को हैरत ज़रूर होती है। यही हैरत मुझे हो रही थी, लेकिन मेरे घर वाले इस चीज़ से बिल्कुल आंखें फेरे हुए थे। खैर, वो दिन आ गया जब मुझे इस घर से रुखसत हो जाना था। वैसे भी मेरा दिल तो मुर्दा हो ही चुका था। अब तो बस रस्में दुनिया ही निभाई थी। उन्हीं 5 जोड़ों में से एक जोड़ा मेरी शादी का था। मैंने वो ज़ेब-तन कर लिया। जिसने मुझे देखा उसने कहा कि तुम्हारे चेहरे पर दुल्हनापे का रूप टूट कर आया है। अब मैं उन्हें क्या बताती कि ये रूप शादी का रूप नहीं, बल्कि उदासी के गहरे साए हैं जिन्होंने मेरे चेहरे का रास्ता देख लिया था। मेरा निकाह हो गया था और मैं इतनी ज़्यादा दुखी थी
کہ میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ نکاح خواہ نے میرے شوہر کا نام کیا لیا تھا۔ مجھے یاد تھا تو بس اتنا یاد تھا کہ میں ایک بہت بڑے پیر بہرام خان نیازی کی گھر کی بہو بن کر جا رہی تھی۔ جہیز کے نام پر مجھے کچھ نہیں دیا گیا اور مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ میری رخصتی ہو گئی اور میرے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ میں حویلی میں لائی گئی۔ ایک بہت بڑی حویلی تھی، لیکن میں نے اسے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور تمام خواتین چلی گئی تھیں۔ اب میں کمرے میں اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ میں خود میں سمٹ گئی۔ میرا گھونگھٹ اٹھایا گیا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی کہ میرے شوہر کے بجائے میرے کمرے میں کوئی اور داخل ہوا تھا۔ وہ میرے سسر تھے، اور جب میں نے انہیں اپنے سسر کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے آہستہ آہستہ زمین کھسک رہی تھی۔ وہ میرے قریب آئے تھے اور میں تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ یہ بھلا کیا حرکت تھی؟ یہ بڑی حویلی والے ایسے استقبال کرتے ہیں نئی دلہن کا کہ اسے خوفزدہ کر دیں؟ میرے دماغ میں بے پناہ آندھی طوفان کے جھکڑ چلنے لگے۔ میں خوف سے باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ میرے باقاعدہ ہاتھ ہل رہے تھے۔ کمرے میں آنے والی شخصیت یقیناً اپنی شخصیت کی وجہ سے میرے سسر لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرے ڈر کو باقاعدہ محسوس کر لیا اور مجھے شانت ہونے کا کہا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آنے کی کوشش کرتے، میں ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیتی۔ یہ میرے ساتھ کیا مذاق کھیلا جا رہا تھا؟ میں تو ان کی بہو بن کر اس گھر میں آئی تھی، تو پھر یہ میرے ساتھ اتنا بیہودہ اور گھٹیا مذاق کیوں کر رہے تھے؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ وہ کمرے سے چلے جائیں اور میرے ساتھ مزید مذاق بند کیا جائے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خوف میرے اندر اپنے پنجے تیزی سے گاڑ رہا تھا۔ وہ میری بات سمجھ گئے اور پھر باہر نکلنے کے بجائے پلنگ کے پاس رکھی کرسی کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ مجھے اب بھی ان پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے میرے غصے کو محسوس کرنے کے بعد مجھ سے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات سن کر میں پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ میرا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا اور میں لرز اٹھی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا؟ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارا سسر نہیں ہوں، بلکہ میں پیر نواب بہرام خان نیازی ہوں اور میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور میں نے باقاعدہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ مجھ پر کیسا پہاڑ توڑا گیا تھا، اس کا وجود میں نہ سہار سکی تھی۔ میری شادی اتنی بڑی عمر کے شخص سے کروا دی گئی تھی، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہیں کہیں میرے دل میں یہ امید تھی کہ چلو بڑی حویلی والوں کی بہو ہی تو بن رہی ہوں، اس میں اتنا دل اداس کرنے والی کیا بات ہے؟ اور اس ایک ہفتے میں نے آہستہ آہستہ اپنے دل کو منایا تو نہیں تھا، لیکن تسلی ضرور دی تھی۔ اور شادی کی رات جو پہاڑ، جو قیامت مجھ پر ٹوٹی تھی، اس نے پھر سے میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا اور میں اسے سمیٹ بھی نہیں سکی۔ میرا وجود اس طرح بکھرا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بے ہوش ہو گئی تھی اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ سب کو علم ہو گیا تھا کہ مجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ میں تو انہیں اپنا سسر سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ تو میرے شوہر نکل آئے۔ ہوش میں آتے ہی میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا تھا کہ وہ چند دنوں کے لیے مجھے میرے میکے چھوڑ دیں، میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ سانس لینا دشوار تھا اور مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس حویلی سے مجھے بہت زیادہ گھٹن ہو رہی تھی، حالانکہ میں اتنی بڑی حویلی کی ایک دم سے مالکن بن گئی تھی، لیکن مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ خوشی بھی کیسے ہو سکتی تھی؟ میری شادی میری عمر سے 3 گنا زیادہ بڑے شخص سے کر دی گئی اور کسی نے مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں اگلے ہی دن میکے آ گئی اور میں نے چیخ چیخ کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ میں نے ہر چیز تہس نہس کر دی، یہاں تک کہ اپنا پورا کمرہ بکھیر دیا۔ میری بہنیں خاموشی سے بیٹھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ امی مجھے دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی اور ابو آج بھی ایسے ہی خاموش تھے جیسے پہلے دن سے خاموش تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آخر
میرا کیا قصور تھا کہ جو انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے کہ انہوں نے مجھے چند پیسوں کے عوض اس بوڑھے کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ اس سے تو اچھا ہوتا کہ آپ مجھے گلا گھونٹ کر مار دیتے اور میری قبر میں بھی مجھے نہ دفناتے، بلکہ مجھے وہیں سسکتے ہوئے مرنے کے لیے چھوڑ دیتے، تو وہ میرے لیے زیادہ اچھا سلوک ہوتا، بنسبت اس کے کہ آپ نے میری شادی مجھ سے 3 گنا زیادہ بڑی عمر کے شخص سے کروا دی، اور یہ سزا میرے لیے زندگی بھر کی سزا ہے جو آپ نے میرے لیے چنی ہے۔ میرے سارے خواب میری آنکھوں سے نوچ لیا آپ نے، اور اب میری زندگی کو اس ڈگر پر پہنچا دیا کہ میں موت کی تمنا کر رہی ہوں۔ ابا تڑپ اٹھے تھے، انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا جو میں نے انتہائی درستی سے ہٹا دیا۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ میں انتہائی مجبور ہوں، اور انتہائی مجبور ہو کر میں نے حویلی والوں کو ان کی امانت لوٹائی ہے۔ تم ہمیشہ سے میرے پاس ایک امانت تھی، اور میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی، بلکہ امانت کو بحفاظت ان کے مالک کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ میرے لیے ایک اور بہت بڑا انکشاف تھا۔ ابو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مزید کہہ رہے تھے کہ 18 برس سے میں ایک راز لے کر جی رہا ہوں، اور آج وہ راز میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حالانکہ یہ سب کرتے ہوئے میں نے اپنے دل پر کئی من بھاری پتھر رکھنے پڑے تھے، تب کہیں جا کر میں یہ فیصلہ لے پایا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں بے انتہا مجبور تھا۔ اس کے بعد ابو نے میرا اور امی کا ہاتھ تھاما اور مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا تھا، اور ابو نے جو کچھ کہا تھا وہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے ان دنوں میں اتنے صدمے مل رہے تھے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا میرا دماغ پھٹ جائے گا اور میرا سانس بند ہو جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ابو نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی، اور اس کہانی میں صرف میں ہی نہیں بلکہ امی بھی ناواقف تھی۔ جوں جوں میں کہانی سنتی جا رہی تھی میرے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ مجھے ابو کے اوپر بے انتہا ترس آیا تھا کہ ابو اتنے سال اپنے دل میں یہ بوجھ لے کر جی رہے تھے، اور میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے انہیں قصوروار ٹھہرا دیا تھا، جبکہ قصوروار تو خود میری ذات تھی، جس نے نہ صرف امی ابو کو بلکہ خود اپنے آپ کو ہی ڈبو دیا تھا۔ پیر بہرام کے دادا نے ایک منہ بولی بہن بنائی ہوئی تھی۔ چونکہ اللہ نے انہیں بہن عطا نہیں کی تھی، اسی لیے ان کے والد صاحب نے یتیم خانے سے 10 سال کی بچی کو گود لیا، اور یوں پیر صاحب کے دادا کو بہن مل گئی تھی۔ لیکن بالغ ہوتے ہی انہوں نے حویلی کے اصولوں کی دھجیاں اڑائیں اور بھاگ کر شادی کر لی۔ پیر صاحب نے اپنی اس بہن کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن پھر یوں ہوا تھا کہ ان کی بہن قتل ہو گئی، اور انہوں نے سارا الزام ان کے سسرال والوں پر ڈال دیا۔ ان کے دادا امن پسند انسان تھے، اسی لیے وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے قصاص کے بدلے میں ایک ایسی شرط رکھی تھی جسے سن کر سب دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت حویلی کی گدی پر جو بھی پیر موجود ہوگا تو ان کی پشت سے انہیں اپنی ایک لڑکی ان سے بیاہنی ہوگی۔ اور اللہ کا کرنا یوں ہوا تھا کہ ان کی منہ بولی بہن کے سسرال میں گزشتہ 2 پشتوں سے صرف لڑکے ہی پیدا ہو رہے تھے، اور تیسری نسل میں بالآخر لڑکی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ اس وقت گدی پر جو شخص بیٹھا تھا وہ جوان تھا، اور اس لڑکی کے جوان ہوتے ہوتے وہ شخص اس کے باپ کی عمر کو پہنچ جانا تھا۔ چنانچہ اس کے والد صاحب نے اس حقیقت کو چھپایا تھا، اور اپنے ایک پڑوسی کو وہ لڑکی امانت کے طور پر سونپ دی۔ ان کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، چنانچہ اس شخص کی بیوی کو بھی یہ بات پتہ نہیں چل سکی تھی، صرف بوڑھی دائی ماں سب جانتی تھی۔ یوں وہ لڑکی کسی اور کے گھر میں پرورش پا رہی تھی، لیکن کیا حقیقت بھی چھپانے سے چھپی ہے بھلا؟ سچ بہرحال سامنے آ کر رہتا ہے۔ میں یعنی سویرا اس حقیقت کو سن کر بے جان ہو گئی۔ میرے والد میرے حقیقی والد نہیں تھے، بلکہ انہوں نے مجھے پالا تھا اور نازوں سے پالا تھا۔ ان کے مجھ پر بے شمار احسانات تھے، اور میں کیا کرنے چلی تھی
मैं अपनी किस्मत का कसूरवार उन्हें ठहरा रही थी, जबकि उन्होंने 18 साल मुझे उस हवेली से बचा कर रखा था। वो लोग शहर आ गए थे और वहाँ मेरी परवरिश हो रही थी, लेकिन फिर मेरे वालिद साहब जिन्होंने मुझे पाला था, उन्हें कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फिर उन्हें दोबारा अपने आबाई गांव आना पड़ा। हवेली वालों को पता चल गया, क्योंकि उन्होंने बूढ़ी दाई से पैसों के एवज मालूमात हासिल कर ली थी। अब उन्हें मेरी तलाश थी, चुनाचा उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया और अब्बू को तलाश कर लिया। अब्बू ने लाख चाहा था कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था। इस हवेली के उसूल पत्थर पर लकीर थे, जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था, और मैं उसी उसूल का शिकार होकर पीर साहब की बीवी बन गई थी। मैंने अब अपनी किस्मत को कबूल कर लिया और मैंने हवेली लौट जाने का फैसला किया। मैं हवेली वापस आ गई थी और हवेली की वीरानियों ने मेरा इस्तकबाल किया। पूछने पर मुलाजमों से मालूम हुआ कि पीर साहब किसी दौरे पर तशरीफ़ ले गए हैं। मैं अपने कमरे में आ गई थी और वहाँ बैठकर अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले रही थी। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई तो मुलाजमा मुझे खाना देने आई थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं था। मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी। मैंने वहीं मेज़ पर रखे रहने दिया था। खाना ठंडा हो चुका था, आधी रात गुजर चुकी थी और मेरी आंखों में कट रही थी। इस बार कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था और मैं चौकन्ना हो गई। अंदर पीर साहब तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने जवाब तक नहीं दिया। वो मेरी तरफ बढ़े और मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में अपना दुपट्टा उतारकर उनके कदमों में डाल दिया। वो गंग होकर रह गए। मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरी इज्जत के रखवाले हैं, आप रहसन मत बने, मुझे वक्त दें। और वो हवेली के कमरे के अंदर ही मौजूद एक और कमरे में चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा था कि तुम्हारी रजामंदी के बगैर कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र रहो। और मेरे अंदर ढेरों सुकून उतर गया। मैंने दुआ की थी कि वो अपनी बात पर कायम रहें। अगले दिन मेरी आंख देर से खुली थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मुझे गहरी नींद आई थी और एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। मैं हड़बड़ा कर उठी और कमरे से बाहर निकल कर देखा तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे हवेली में तो आधा दिन गुजर चुका है। मुलाजमों की चहल पहल थी। पीर साहब मुझे हवेली के वस्ती बड़े से कमरे में नजर आए। मैं नीचे जाने के बजाय मुलाजमों से पूछकर छत पर चली आई। हवेली बहुत बड़ी थी और रास्ते भी भूल भुलैयों जैसे थे। वहाँ मुलाजमीन सफाइयाँ कर रहे थे। मुझे आता देखकर सर झुकाकर अपनी सफाइयाँ छोड़कर मेरे एहतराम में खड़ी हो गई। मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया और सफाइयाँ जारी रखने का कहा। साथ ही साथ मैंने उनसे पूछा कि इस हवेली में कोई और नहीं रहता क्या, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने कहा था कि पीर साहब के 5 बेटे हैं और सब के सब शादीशुदा हैं और उनके भी बच्चे हैं। आप एक तरह से दादी भी हैं। और मुझे उनकी बात सुनकर बेतहाशा गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया। मेरे चेहरे से उन्होंने गुस्से के आसार देखकर अपनी खिलखिलाहट बंद की और वहाँ से गायब हो गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपना सर इन ग्रिलों में मार दूं जो हवेली की छत पर लगी हुई थी। मैं वहाँ बने बेतहाशा आलीशान झूले पर बैठ गई। मेरी जिंदगी भी तो इस झूले की तरह झूल रही थी और मैं चकरा कर रह गई। इसी अवस्था में मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम मामी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ एक खूबरू नौजवान खड़ा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरे माथे पर बल पड़े और मैं झूले से उतरकर जाने ही लगी थी कि उसने मेरा रास्ता रोका था। आप घबराएं नहीं, ये मेरे मामू की हवेली है और मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब मुझे ये भी सुनना पड़ेगा। मैंने बेइख्तियार ठंडी सांस भरी और रुख फेर लिया था। मामू इस निकाह के खिलाफ थे, लेकिन हवेली के दरो दीवार में जो उसूल नक्श हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। चुनाचा ये निकाह उनको मजबूरी में करना पड़ा। उसूल भी इंसान ही बनाते हैं और उसे तोड़ते भी इंसान ही हैं। फिर कैसी मजबूरी? मैंने 2 टोक लफ्ज़ों में उससे कहा था। वो हैरान हुआ, शायद उसे मेरी साफ कोई बात कहने की तवक्को नहीं थी।
میرا نام سفیر ہے، اس نے کہا تھا۔ میں تمہاری سویرا مامی ہوں۔ میں نے لفظ مامی پر زور دیا۔ آپ واقعی اس حویلی کے لیے سویرا ثابت ہوں گی، اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں چپ رہی تھی اور اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے دور تک میرا پیچھا کیا۔ حویلی میں کافی چہل پہل تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پیر صاحب کے سارے بیٹے حویلی واپس آ گئے تھے۔ وہ لوگ کہیں گھومنے گئے ہوئے تھے اور اب حویلی کی رونق بڑھ گئی تھی۔ میں نے بہت سے بچے دیکھے تھے۔ پیر صاحب مجھے ان سب کے درمیان لائے اور ان سب کو اپنے نکاح سے آگاہ کیا۔ وہاں سب کو سانپ سونپ گیا۔ سب نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا، جسے پیر صاحب نے تحمل سے سنا۔ ان کے بیٹوں کے بقول، آپ ہماری ماں کی جگہ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ میں وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے کون سا اپنے دل کی رضامندی سے ان سے نکاح کیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ پیر صاحب کمرے میں آئے تو بے حد دل برداشتہ لگ رہے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تھی تو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹوں نے وراثت میں حصہ مانگا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں، آپ کو اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، تو پھر ہم دونوں کی جگہ ان لوگوں کے پاس نہیں بچے گی۔ ان کی بات بھی صحیح تھی۔ میں اب کیا بول سکتی تھی؟ انہوں نے مجھے مزید کہا کہ اس حویلی میں ان کی بہت سی قربانیاں شامل ہیں، لیکن ان کی اولاد اس بات کو نہیں سمجھ رہی۔ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام نہ کر دوں۔ میں بھی بے دلی سے مسکرائی اور کہا کہ میں کون سا اپنی رضامندی سے اس گھر میں آئی ہوں۔ اس حویلی کے بوسیدہ اصول مجھے یہاں لے آئے ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھن کر رہ گئے تھے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور انسانیت کے ناطے میں ان سے پوچھنا بھی چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل نے مجھے خاموش کروا دیا۔ میرا دل اب تک اس کو سہ نہیں پایا تھا جو میری زندگی میں آئی تھی اور مجھے مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک خلش تھی اور یہ خلش اتنی آسانی سے نکلنے والی نہیں تھی۔ دوسرے دن میں دوپہر کے وقت حویلی کے وسیع آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی جب پیر صاحب کا بڑا بیٹا میرے پاس تشریف لایا۔ اس نے آتے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کی اور کہا تھا کہ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تمہارے باپ نے پیسوں کی لالچ میں تمہیں بیچ دیا۔ اور میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میں زور سے چلائی اور اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ خبردار، اب اس نے میرے باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو میں نے مزید کہا تھا، یہ تمہاری حویلی کے اصول ہی تھے جو مجھے یہاں لائے ہیں، ورنہ میں اس حویلی کو اپنی پاؤں کی جوتی کے نیچے رکھتی ہوں۔ میرے لیے میرے رشتے زیادہ اہم ہیں، نہ کہ حویلی اور اس کی دولت۔ میں بے انتہا مجبور ہوں، ورنہ میں ایک پل بھی یہاں نہ رہوں۔ اور اگر تمہیں اتنا ہی زیادہ مسئلہ ہے تو تم اپنے باپ سے کہو کہ وہ مجھے طلاق دے دے تو میں اسی وقت یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ایک پل بھی میں اس ویرانے میں نہ رہنا چاہوں گی۔ یہ دولت، یہ حویلیاں تمہیں مبارک ہوں جو میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ میں غصے میں بھری وہاں سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک تو میں مجبوری کے فیصلے کی بھیڑ چڑھ گئی اور سب لوگ مجھے ہی آ کر باتیں سنا رہے تھے۔ میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ مجھے کمرے میں بھی گھٹن ہو رہی تھی تو میں چھت پر چلی آئی۔ وہاں بھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے رو رہی تھی۔ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ یہ آہٹ جانی پہچانی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کون آیا ہے۔ یہ سفیر ہی تھا۔ آپ رونا بند کریں، یہ لوگ اتنے ہی بے حس ہیں۔ شادیاں ہوتے ہی اپنے باپ پیر بہرام کو بھی بھلا دیا ہے اور ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ انہیں بس پیسے اور حویلی سے مطلب ہے۔ ماموں کو غیر ضروری چیز سمجھ کر پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی اور صدام کی گفتگو سن لی ہے اور میں ماموں سے ذکر ضرور کروں گا۔ میرے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا تھا کہ مجھے اپنے بابا سے ملنے جانا ہے، کیا وہ مجھے میرے بابا سے ملانے لے جائے گا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ مجھے میرے میکے چھوڑ آیا۔ وہاں آ کر مجھے بے پناہ سکون ملا تھا
اور میں بابا کے گلے لگ کر کتنی دیر روتی رہی۔ بابا بہت کمزور ہو گئے تھے اور بقول امی کے وہ بہت فکر مند رہتے تھے۔ وہ سارا دن یہی سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح میں وہاں گزارا کر رہی ہوں گی، کس طرح حویلی والوں کا میرے ساتھ سلوک ہوگا۔ میں نے بات بدل دی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں اپنی قسمت کا لکھا بھگت رہی تھی۔ پیر صاحب کا رویہ تو ٹھیک تھا، لیکن ان کی اولاد، وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی تھی اور مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ میں بھی تو وہاں نہیں رہنا چاہتی، لیکن حالات ایسے تھے کہ میں مجبور تھی۔ میں پورے 2 دن اپنے میکے رہی۔ اس دوران میں نے حویلی کی خبر تک نہیں لی، نہ ہی مجھے حویلی کی کوئی فکر تھی۔ میں اپنے میکے آ کر سب کچھ بھول گئی تھی کہ میری زندگی میں کچھ ایسا واقعہ ہوا بھی ہے۔ پھر جب جانے کا وقت آیا تو میرا دل بے حد رو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا اور دوبارہ آنے کی یقین دہانی کرا کے میں حویلی لوٹ آئی۔ وہاں جب میں آئی تھی تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ پیر صاحب حد سے زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ میرے جانے کے بعد حویلی میں بہت بڑا تماشا ہوا تھا، اور یہ تماشا حویلی کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا تھا۔ وہاں اولاد ہی اپنے باپ کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی اور انہیں خوب باتیں سنائیں، یہاں تک کہ پیر صاحب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے۔ انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ جو بھی تھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 2 دن ہاسپٹل رہے اور مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ یہ سب مجھے سفیر سے پتہ چلا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ 2 دن ہاسپٹل کی بھاگ دوڑ کے پیچھے وہ مجھ سے رابطہ کرنا بھول گیا۔ اس بات کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی ہے، جبکہ میں بے خبر تھی۔ پیر صاحب گھر واپس لوٹ آئے تھے اور بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ اولاد کی وراثت کے جھگڑے کے پیچھے باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھا۔ میں کمرے میں آئی اور ان کی تیمہ داری کرنے لگی، ان کی دوائی اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ سفیر نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور اسی بات کو جب میں نے ان سے ذکر کیا تھا تو یہ تماشا کھڑا ہوا، یعنی میری سائیڈ لینے پر ان کی اولاد ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ چپ ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد دواؤں کے زیر اثر سو گئے تھے۔ اگلے دن انہوں نے سفیر کو کسی کام سے بلایا تھا اور وہ دونوں کمرے میں بند ہو کر نہ جانے کون سی اہم میٹنگ کر رہے تھے۔ مجھے کمرے سے جانے کا کہا تھا اور میں چپ چاپ باورچی خانے میں آ گئی تھی اور وہاں کے انتظامات دیکھ رہی تھی۔ میں سارا دن فارغ ہوتی تھی تو پھر سوچے میرے دماغ پر بے پناہ حملہ کرتی تھی۔ مجھے حویلی نہیں بلکہ قید لگتی تھی، اور میں ہر وقت یہی سوچا کرتی تھی کہ کب مجھے قید سے رہائی کی خوشخبری ملے گی۔ سفیر چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اندر آ کر پتہ چلا کہ پیر صاحب کو سخت بخار ہے۔ میں نے دوبارہ سفیر کو بلانے کا کہا، اور پھر جب وہ آیا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پیر صاحب کو دوبارہ دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ میرے دل پر ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوا۔ میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ وہ اس طرح اس دنیا سے جائیں، بلکہ مجھے ان سے ہمدردی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھے اچھی عادات کے مالک تھے۔ میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے جانے کے بعد زندگی مجھ پر اور بھی تنگ ہو جائے گی، اور ان کی اولاد نے مجھ پر ان کو مارنے کا الزام لگایا، اور اس الزام کی وجہ یہ بتائی کہ میں ان کی بیوہ بن جاؤں، جس سے مجھے ان کی وراثت میں حصہ ملے گا، جو کہ طلاق کی صورت میں ملنے والا نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ حویلی کے اس ایک بوسیدہ اصول نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں ابھی اسی وقت اس حویلی سے واپس لوٹ جاؤں، لیکن واپس لوٹنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کے الزامات بالکل صحیح تھے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں جس عزت سے یہاں آئی تھی ویسی ہی عزت سے واپس جانا چاہتی تھی۔ میں نے ان الزامات پر کان نہیں دھرا اور دنیا کی نظر میں عدت پوری کرنے اس حویلی میں ہی موجود تھی۔ اسی دوران حویلی میں بہت سی چمگوئیاں ہونے لگی، اور مجھے ملازموں سے پتہ چلا تھا کہ وہ لوگ میری شادی قرآن سے کروانا چاہتے تھے۔ یہ سن کر مجھے صدمہ لگا۔ یہ لوگ دولت کے لیے اس حد تک گر سکتے تھے
کہ بالکل ایک غیر شرعی عمل کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ میں نے خود سے عہد کر لیا کہ مجھے اس حویلی کے بوسیدہ اصولوں کو توڑنا ہے، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں اکیلی تھی، وہ لوگ سب ایک ساتھ تھے۔ دولت نے ان کو ایک ہی جگہ، ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ انہوں نے باقاعدہ اعلان کروا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کی بیوہ کی شادی قرآن سے کروانے والے ہیں۔ ویسے بھی یہ رسم بہت عام تھی، اور اس کی اہم وجہ یہی تھی تاکہ جائیداد میں حصے کی دعوے داری نہ کی جائے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی، میں انکار کر دوں گی۔ اور ویسے بھی یہ مقدس کتاب کی بے حرمتی اور توہین ہی تو تھی کہ ایک انسان سے اس کی شادی کروا دی جائے۔ وہ سب میرے پاس آئے تھے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ میں بالکل خاموش رہی، اور وہ میری خاموشی سے تنگ آ کر چلے گئے۔ اس کے بعد سفیر میرے پاس آیا تھا، اور اس نے جو کچھ کہا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے پیر صاحب کی وصیت مجھے پڑھ کر سنائی تھی، جس میں صاف اور واضح طور پر لکھا تھا کہ میرے جانے کے بعد سویرا کو اس کے گھر واپس بھیج دیا جائے، اور حویلی کے حصے کر دیے جائیں، اور سویرا کو بالکل بھی تنگ نہ کیا جائے۔ میرے جانے کے بعد سویرا کا حویلی سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی ایک زمین میرے نام کر دی تھی۔ مجھے سکون سا محسوس ہوا۔ میرے پاس ہی یہ وصیت تھی ثبوت کے طور پر پیش کرنے کے لیے، اور میں اس کے لیے بھی پیر صاحب کی بے حد شکر گزار تھی، جنہوں نے اپنی فہم و فراست سے میرے مستقبل کو محفوظ کر دیا تھا۔ انہوں نے، یعنی پیر صاحب کے بیٹوں نے، میری قرآن سے شادی کی باقاعدہ تقریب کا اعلان کر دیا، اور پورا گاؤں وہاں موجود تھا۔ مجھے دلہن بنا کر لایا گیا کیونکہ میری عدت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ رسومات ادا کرنی تھی، لیکن میں نے گاؤں کے مجمع کے سامنے پیر صاحب کی وصیت پڑھ کر سنا دی۔ پڑھتے پڑھتے آخری لائن پر میں جیسے ٹھہر سی گئی تھی، وہ میں نے حذف کر دی تھی، اور بے اختیار سفیر کی طرف دیکھا۔ میرے وصیت پڑھنے پر سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پیر صاحب نے اپنے بعد پیری مریدی کے سلسلہ مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور حویلی کے حصے ہونے پر یہ حویلی بھی جلد ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ خان نیازی کی اس گاؤں میں اجارہ داری اب ختم ہو گئی تھی۔ میری وصیت پڑھتے ہی پیر صاحب کے بیٹوں کو سکون ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میری شادی قرآن سے ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میرا اس حویلی میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور صرف زمین کا ایک ٹکڑا ہی میرے نام کیا گیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ پیر صاحب کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو مجھے دیا گیا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور میری زندگی کا یہ باب ختم ہو گیا۔ لیکن یہ باب سچ میں ختم نہیں ہوا تھا۔ پیر صاحب نے سفیر کو مجھ سے نکاح کرنے کا کہا تھا۔ میں نے سفیر کو ایسا کوئی بھی اشارہ نہیں دیا تھا، اور اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنے ماموں کی وصیت کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی سنی تھی۔ وہ میرا رشتہ لے کر گھر آیا۔ میرے بابا ویسے ہی اس کم عمر نوجوان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہوں نے بغیر کسی چون چراں کے رشتہ قبول کر لیا، لیکن میں ابھی تک شادی نہیں چاہتی تھی، اور میں نے سفیر کو یہ بات بتا دی تھی۔ وہ بھی مان گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اور پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہوں، اس کے بعد شادی کا سوچیں گے۔ وہ مسکرایا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرا انتظار مرتے دم تک کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور مجھے ایسا لگا تھا کہ میری زندگی کے تمام سیاہ بادل اچانک سے ہی ختم ہو گئے تھے۔